नंबर 1, या वो पीपल्स पार्टी का ट्रेडिशन नहीं जानते, नंबर 2, या वो जनाब आसिफ अली जरदारी को जाती तौर पर नहीं जानते, या नंबर 3, वो अपने दिल को झूठी तसल्लियां देते हैं, या अपनी आप बीती की रोशनी में भी दूसरे को परखते हैं कि जी क्योंकि भागना एक ट्रेडिशन रहा है इस मुल्क से, तो हमारा वर्कर भी नहीं भागता, हमारा लीडर तो दूर की बात, ये लाठी कोड़े फांसी, हमारा वर्कर भी आज तक इससे नहीं भागा। तारीख पाकिस्तान गवाह, लीडर्स तो हमारे वो हैं जिन्होंने जान की कुर्बानी दी, और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने तो 12 साल जो है मुस्कुराकर जेल काटी, और ये टेंशन दबाव इस किस्म की कोई चीज उनके करीब से भी कभी नहीं गुजरी, वो और एनर्जेटिक नजर आते हैं ऐसे मामलात में। तो बहरहाल इस बात को अभी तक तो मैं समझता हूं खुद से समझ आ जानी चाहिए थी कि जो डर जाए या भाग जाए वो आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी नहीं। और अगर मैं समझता हूं दोस्तों को और चीज समझ नहीं आती है, हमारे पास तो ऐसे लोगों की बहुताब है कि जो नहीं डरते नहीं भागते, जेलें कोड़े उनके लिए कोई मसला नहीं। हाँ, आप दोस्तों के पास भी जावेद हाशमी जैसे लोग हैं, उनसे ही कुछ सीख ले। देखिए ये होती है एक किस्म जो ना डरती है ना भागती है। पहले आपके पास बिल्कुल नापैद थी, अब हाशमी जैसे लोग मौजूद है जिसको एक्सेप्ट करना या उनको अप्रिशिएट करना मेरे फराइज में मैं समझता हूं शामिल है। अब दूसरी बात आपकी करें कि आपने दूसरी बात क्या पूछी थी? इन्होंने जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट का में जो एस्टैब्लिश्ड आपके करप्शन के केसेस हैं, अभी मैं आपको, और फिर इन्होंने कहा कि इन्हें डोगर कोर्ट चाहिए। अगर आप उस सुप्रीम कोर्ट को डोगर कोर्ट कहते हैं तो इस सुप्रीम कोर्ट को मैं क्या कहूं? इसका भी कोई नाम रखूं जो कि मैं नहीं रखना चाहता, मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं इसका भी कोई नाम रखूं। देखिए इस तरह करने से कोर्ट की जो मॉरल अथॉरिटी है, इतने बायस होने से वो खत्म होगी। कोर्ट के पास कोई फौज पुलिस नहीं होती, मॉरल अथॉरिटी होती है जो कि उससे काम करवाना चाहती है। जैस्मिन एक बात तो क्लियर है, जिस तरह हम सारी चीजों में ट्रांसपेरेंसी देखना चाहते हैं, पार्लियामेंट को एक ही दिन में एक ही झटके में हम कहते हैं कि जी शफाफ हो जाए, इसकी हर करारदाद पे अमल हो, कोई वजीर करप्ट ना हो, एक आइडियल माशरा चाहते हैं, वहां हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान का कानून अब दोनों आंखों से सीधा देखे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला कानून अब नहीं चलेगा, दोनों आंखों से सबको एक जैसा देखे। अब पाकिस्तान में उस कानून की जरूरत है जिसकी आंखें बिल्कुल सीधी हों, वो जब सबको एक जगह देख सके। अब आपको एक और चीज बात बताऊं, रिलीफ अगर मिलता है तो अनबिलीवेबल रिलीफ कौन सा मिलता है कि 9-9 साल बाद भी लोगों की अपीलें सुनी जाती हैं। ठीक है ना। हमारा तो आईन में जहां पर हमें इम्यूनिटी है वहां भी हमें जो है वो कहा जाता है कि नहीं जी, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर भी आप लिखे। एनआरओ की बात करें आप, बहुत सारी चीजें। अच्छा। तो हम ये हमने तवील फहरिस्त है हमारे, जैसे आबिद ने बताया बिल्कुल सही कहा कि जी फला केस में कहा कि ये पैसे दोबारा जमा करा दो, हमने कहा जी बिल्कुल करवाते हैं, लेकिन मावराए आइन भी हमसे जाने के लिए बाज औकात कहा जाता है। एहतसाब की बात इन्होंने की, हम दोबारा सैफुर रहमान कल्चर को जन्म नहीं देना चाहते, हमने पहले रोज से कहा था, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर वो बेचारा सैफुर रहमान जिस तरह मलका तरन्नुम बन के रोता था जेल में, वो आपने सुना होगा, मैंने देखा भी है। तो लिहाजा एहतसाब और इंतकाम में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। इस हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिस दिन से वजूद में आई है, इसने एक भी इंतकामी कार्रवाई नहीं की जिसकी गवाही सारे लोग देंगे। तो एहतसाब और इंतकाम में फर्क होता है। एहतसाब को इंतकाम ना बनाया जाए कि अपने मनपसंद के जिस जो चाहे बंद कर दो, आपके साथ इंतकाम हो रहा है। नहीं, हमारे साथ एहतसाब हो रहा है। क्या हो रहा है आपके साथ? देखिए जैस्मिन, जो 12 साल हम पर जो केस साबित नहीं हुए, वो 12 साल मुल्क के अरबों रुपए उस पे लग गए, आज तक भी साबित नहीं हुए। जो एस्टैब्लिश करप्शन है, उन्होंने कहा आपने मुल्क की सॉवरेनिटी, मुल्क की कौमी सलामती, मुल्क के न्यूक्लियर एसेट्स दांव पर लगा दिए। कौन कह रहा है? आबिद शेर अली ने कहा अभी मेमो गेट के थ्रू। आबिद शेर अली ने यह कहा कि यह साबित होना अभी बाकी है। ये एसएमएस पजल में मंसूर एजाज साहब ने ये कहा है, उसके बाद वो नफी भी करते हैं इस चीज की, लेकिन मैं एक हैरान हूं। नफी तो नहीं की उन्होंने इसकी नफी नहीं की अभी तक, उन्होंने इल्जामात की नफी नहीं की, जिन अशखास की तरफ इशारा था उसकी नफी उन्होंने 2 बार की, सदर की तरफ। एग्जैक्टली। अच्छा, अब बात यह है कि एक मुंतखब सदर जो पहली बार मुंतखब होकर आया, उसकी ये क्रेडिबिलिटी है, और उसके बाद उसने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए, जिसने एक मुश्किल वक्त में कहा कि नहीं जी पाकिस्तान इंटैक्ट रहे। उस पर तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि जी इस पर किसी न किसी तरह घुमा फिरा कर मैं हस्बे रिवायत, जब वो कहते हैं ना कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती, तो हस्बे रिवायत किसी इदारे के पीछे छुपकर शबे खून मारने का जो एक सिलसिला था, जो पहले पिंडी में रात गए मुलाकातें करके होता था, अब शायद शेरवानी के पीछे छुपने का किसी का मूड है, जो पहले माजी में वर्दी के पीछे छुपते रहे, और इस तरह कोई रास्ता निकालें कि किसी तरह ये मार्च टल जाए। तो मैं ये कहता हूं कि देर हो गई, अब देर हो गई। अब शायद ये सिस्टम इन बेवकूफ बचकाना मेमो गेट कुछ है ही नहीं जी, ये तो
اختراع ہے, یہ تو ایک دل کو تسلی دینے کی کوشش ہے. وہ کہتے ہیں کچھ نہیں بھائی, دل کی تسلی کے لیے یہ ایک کوشش ہے کہ شاید کسی طرح یہ چلے جائیں اور ہم آ جائیں, مطلب یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ کوشش ہے کہ آپ یہ چلے جائیں اور آپ آ جائیں, بس یہاں باریاں لگی رہیں گی. یہ اب آپ مارچ جیسمین, ہم نہ باریاں لیتے ہیں نہ ہم باریاں دیتے ہیں. باریاں دینے لینے کا سوال نہیں ہے, یہاں پر ایشو نہیں ہے. اگر باریاں لینی دینی ہوتی تو دبئی جیسی ڈیل ہم بھی کر لیتے, ہم بھی معافی نامہ دے کے آ جاتے مشرف کے ساتھ. جیسے کارپیٹ پہ انہوں نے مجھے بات کی کہ مشرف کے خلاف کیوں نہیں گئے کیس میں. بھائی میرے, مشرف کو ریڈ کارپیٹ دے کے آپ نے بھیجا, آپ نے ان کو 21 توپوں کی اسلامی دی, وہ ہم نے نہیں دی. بات یہ ہے کہنے کی, آپ دیکھیں میرٹ پہ آئیں, میرٹ پہ میرے سے بات کریں کہ آپ اس حق میں نہیں ہے کہ جو چور آپ کی طرح کیبنٹ میں ہے, آپ جیسے آپ نے قادر پٹیل صاحب فرمایا کہ ہم نے پیسے جمع کرا دیے. اگر کسی بھی آپ کسی بھی مہذب معاشرے میں چلے جائیں, آپ اگر 1 روپے کی کرپشن کا الزام ثابت ہو جائے تو گورنمنٹ کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے. آپ کو منسٹروں کو بٹھاتے بھی ہیں, نہ کہ بٹھاتے ہیں بلکہ ان کے بچوں کو تعینات کرتے ہیں. آپ کسی کو آپ نے انگلینڈ کی ایمبیسی میں تعینات کیا ہوا ہے. میں آپ کو سیکنڈ کر رہا ہوں, عابد میں آپ کو سیکنڈ کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کیبنٹ میں, اس حکومت میں, تو پھر آپ کر لیں. ہاں نہیں میں آپ کو سیکنڈ کر رہا ہوں. جو بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کو نکال دیا جائے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو نکال. آپ پھر مخدوم صاحب کے اگینسٹ کیا ایکشن لیا آپ نے؟ آپ کو تو جو بھی اٹھایا جگایا, آپ کو تو سپریم کورٹ نے جگایا. وزیر اعظم آپ نہیں چاہتے کہ قوم کے پیسے واپس آنے چاہیے, آپ کی کریڈیبلٹی بحال ہونی چاہیے, لیکن ساتھ سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی بحال ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے قادر پٹیل صاحب, جو ملک میں گیس نہیں ہے, گیس کے متعلق جو لوگوں کے بیسک ایشوز ہیں, کبھی آپ نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی؟ جو سافٹ ویئر آپ نے ہائر ایجوکیشن کے لیے بنوایا, جو بالکل جس نے بیڑا غرق کر دیا, ملک میں بجلی نہیں ہے, ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہے, آپ تو پیسے نہیں ہیں ملک لانے کے, بھائی میرے کیسے ملک رن کریں گے؟ آپ دونوں آنکھوں سے سیدھا دیکھیں, بالکل یہ بات درست ہے. آپ کو اندازہ ہے ڈالر کہاں چلا گیا؟ آپ کو اندازہ ہے پاکستان کی معیشت کیسے بیٹھ رہی ہے؟ دینا جی بیٹھے ہیں جو ملک کا حشر کیا ہوا ہے. جیسمین میں نے تو کہا جو کشکول اٹھاتے ہیں, ابھی مصیبت آتی نہیں تو مانگنے پہلے چلے جائے. اور ایک ایسے موقع پر جب یہ ساری چیزیں تو ہیں, پھر ہم نے امریکہ کے خلاف ایک تاریخی اسٹانس لیا ہے. ہم نے ایئر بیس بھی خالی کرایا, ہم نے نیٹو بھی بند کرائی. تو ایک ایسے موقع پر جب سب ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تو ہمارے خلاف ہی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ جی غداری پر عمل درآمد کیا ہوتا, یہ پتہ نہیں امریکہ کے ساتھ ہے, سمجھ میں نہیں آتا. یہ امریکہ کے ساتھ ہے, یہ عوام کے ساتھ ہے, یا یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں. دیکھیں فیصلہ کر لینا چاہیے. پہلے تو ہم پر یہ الزام تھا کہ جی آپ لوگ امریکہ کے سامنے اسٹانس نہیں لیتے ہو. تاریخ کا سخت ترین اسٹانس, بون کانفرنس میں ہم نے شرکت نہیں کی, نیٹو بند کر دی, ایئر بیس خالی کرا دیا. کس نے کروایا آپ سے قادر پٹیل صاحب؟ پاک افواج کے. دیکھیں یا تو پھر آج جیسمین طے کر لیں کہ جو کچھ اس ملک میں ہوتا ہے افواج کرتی ہے. بالکل. تو پھر اس کا مطلب ہے آپ بند کمروں میں ان کے ساتھ بیٹھ کے, ظاہر ہے ہماری عسکری قیادت ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کو اعتماد میں لیں گے. لیکن یہاں طے کر لیں, نہیں یہاں یا تو طے کر لیں کہ اچھا کیا تو وہ فوج نے کیا, برا کیا تو حکومت نے کیا, یہ نہیں چلے گا. یا تو آج آپ طے کر لیں, سب دوست طے کر لیں کہ جی پاکستان میں سیاہ و سفید فوج کرتی ہے, سیاستدانوں کا حکمرانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس کے بعد سیاستدانوں کو بری کر دیں, آری کر دیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل لوگ فیصلے کرتے ہیں تو پھر آپ فوج کو بری کر دیں. تو آپ یہ مت کہیں کہ فوج نے آپ سے یہ فیصلہ کروایا. دیکھیں فوجی اور عسکری قیادت کا جتنا عمل دخل رہا ہے پاکستان کی سیاست میں گزشتہ 60 سالوں میں, 40-50 سالوں میں, وہ کسی ایک روز میں نہیں نکالا جائے گا. ٹھیک, یہ آہستہ آہستہ جائے گا, اور ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ عسکری اور سیاسی قیادت کے رابطے قریب تر ہوں. جی بولے. نہیں دیکھیں قادر پٹیل صاحب, آپ ابھی سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں. میرے بھائی ڈی جی ISI گئے منصور اعجاز سے ملنے لندن, اخبارات میں آیا, انہوں نے مانا بھی. آپ نے کیا ایکشن لیا؟ چلے آپ مجھے اس پہ سیٹسفائی کر دیں, میں آپ کی ساری باتیں مان لوں گا. کیا آپ نے اس سے ریزائن لیا؟ کیا آپ نے تحقیقات کی کہ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ بیٹھا ہے جس کو آپ کہتے ہیں پرائم منسٹر, جس کو آپ سپریم کہتے ہیں, تو بھائی میرے آپ نے کیا کارروائی کی؟ جب دیکھیں پاک فوج کا احترام تقدس ایک اپنی جگہ ہے. جب رات کے اندھیروں میں بھائی ایبٹ آباد جیسے آپریشن ہوں گے, پھر میران بیس جیسے ہمارے واقعات ہوں گے, جو 6 لوگ ساری رات ہماری پوری لوگوں کو نچاتے ہیں, تو بھائی اس کی تحقیقات کون کرے گا؟ جب پارلیمنٹ کہتی کمیشن بنائے تو امپلیمنٹ حکومت نے کرنا. بھائی میرے پھر ڈرے نہیں آپ, پھر آپ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے میرے بھائی. آپ دیکھیں میں میرٹ پہ بات کر رہا ہوں, آپ اس کا کوئی لاجک دیں.
دیکھیں آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف کیا ایکشن لیا. اگر کسی شخص کو کسی سے ملاقات پر ہم ایکشن لینا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں پھر چودھری نثار اور شہباز شریف جب رات کی تاریکی میں کیانی صاحب سے ملنے گئے جس کا انہوں نے اعتراف کیا, ہمیں اس پر بھی ایکشن لینا چاہیے تھا. میرے بھائی نے بھی یہ کہا کہ مشرف کو ہم نے 21 توپوں کی سلامی دی. کیا قادر پٹیل پریڈ کر رہا تھا وہاں پر 21 توپوں کے سامنے؟ ہاں مجھے بتائیں, کیا گیلانی صاحب پریڈ کر رہے تھے؟ بھائی وہ وردی میں ملبوس فوجی تھے, آپ نے ان کے خلاف کیا کیا؟ آپ ان کے خلاف گئے پیٹیشن میں کہ مشرف غدار ہے, گیلانی صاحب آپ نے اس کو پریڈ کیوں کی, توپے کیوں؟ پنڈی میں رہتا تھا مشرف, آپ نے کسی ایک ایف آئی آر میں اس کو گرفتار نہیں کیا. لاہور میں وہ شادی میں گیا تو آپ نے اس کو پورا پروٹوکول دیا. آپ سوچیں کہ سلمان تاثیر کے اور وٹو صاحب کی شادی میں جب مشرف لاہور گیا, آپ آؤٹ آف ٹریک چلے گئے. جو بحث ہو رہی ہے اس پر آئیں, جو سوال آپ نے اٹھایا اس کا جواب دے رہا ہوں, اس پر آئیں. سیاسی طور پہ, معاشی طور پر, اور سوال آپ نے میں نے جواب دیا, اس طرف بھاگ میں نہیں. آپ نے دیکھیں عابد میں آپ کو ہر طرف سے گھیرتا ہوں. بھائی جو بات تھی اس پر آ جاؤ. میں کہہ رہا ہوں پریڈ کس نے کی, انہوں نے چھوڑ دے پریڈ کس نے کی اور پریڈ کس نے نہیں کی. اس کے خلاف آپ چلے جاتے. کس کے خلاف جاتے؟ بھائی جنرل کیانی صاحب کے خلاف چلے جاتے نا, انہوں نے مشرف کو ریڈ کارپٹ دیا نا, ہم نے تو پریڈ نہیں کی. صاحب میری کسی بات کا جواب نہیں دیا. میں نے ابھی آپ کی بات کا آپ نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا. اچھا اگر آپ یہ سن کر مطمئن ہو جاتے ہیں تو اس طرح ہو جائیں. میں نے آپ کی ساری باتوں کا جواب دیا. بھائی میرے, آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں, جو ملک کا معاشی قتل آپ نے کیا ہے, جو ملک کا انفراسٹرکچر میرے بھائی آپ نے کیا ہے, خدا کے لیے کی بات کر رہے تھے, انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں. اس چیز کا متمل نہیں ہے کہ آپ سلیپری مت ہو, یہاں سے آتا ہو تو وہاں نکل جاتے ہو, کسی ایک جگہ رکو جو بات ہو. ویسے سارے جواب آپ نے دے دیے. چلا گیا نہیں. عابد شیر علی صاحب مجھے خالی آپ نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا. چلے آپ مطمئن ہو جائیں, آپ اپنے دل کو یہ تسلی دے دیں کہ آپ کا جواب ہم نے نہیں دیا. لیکن حقیقتاً یہ دیکھنے والے بھی کہہ رہے ہیں, سننے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی ہر بات کا جواب دیا. آپ نے موضوع کو زیادہ پھیلا دیا ہے. عوام کو 4 سالوں میں مایوس کیا ہے, اور مایوسی کے سوال. اچھا اگر 4 سالوں میں ہم نے کیا دیا وہ آپ مجھ سے اس وقت سننا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے. نہیں تو ٹھیک ہے, عوام فیصلہ کر لے گی نا, جب ووٹ پڑیں گے عوام فیصلہ کرے گی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ عوام کر رہی ہے؟ جیسمین جو سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں ان کے خلاف, ان کے اپنے اب شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان لے لیں, انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی. وہ میرے وزیر خارجہ تو نہیں رہے, وہ میری حکومت کا حصہ تو نہیں رہے. شاہ محمود قریشی پر آپ مجھ سے بحث کر لیں, موضوع سمیٹنے کا موقع ملے, میں آپ سے پورا پروگرام کرنے کو تیار ہوں. آپ کے لیے خطرہ ہے, ملک کے لیے خطرہ قرار دیا انہوں نے. جب وہ 3 سال وزیر تھے تو پریزیڈنٹ صاحب اچھا تھا. انہوں نے تو ایک ایسی بات کہی, میری بات سننا, انہوں نے ایک ایسی بات کہی جیسمین کہ میرے لیے تو مجھے تو حیرت ہو گئی. انہوں نے کہا جی میں گیا اور میں نے کہا پریزیڈنٹ ہاؤس میں یہ رہا آپ کی وزارت, یہ میرا استعفیٰ. اب دنیا جانتی ہے کہ وہ حلف لینے گئے تھے, وہاں ان سے کہا گیا کہ آپ وزیر خارجہ نہیں بن رہے, واٹر اینڈ پاور یا کوئی اور منسٹر, تو اس نے کہا نہیں جی اب میں حلف نہیں لیتا. لیکن جلسے میں وہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ میں پریزیڈنٹ ہاؤس گیا. اچھا بھائی این اسی وقت کیوں گئے جب کیبنٹ حلف لے رہی تھی, اور میں نے کہا گیلانی سے اور زرداری سے یہ میرا استعفیٰ. تو جو آدمی لاکھوں آدمیوں کے, ہزاروں آدمیوں کے سامنے جھوٹ بولے, اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اور اس نے ایک اور بات بھی بڑی عجیب کی, کہتا ہے کہ میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے پاس گیا کہ کاف والے اور میں, مجھے اشارہ ہے مل کے حکومت بنا سکتے ہیں. تو زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے. تو یعنی یہ انڈیسنٹ پرپوزل, یہ تو بعد میں بنی حکومت. پہلی بار تو وہ خود لے گئے تھے, جب وہ لے گئے تو وہ ٹھیک تھا, جب بعد میں پریزیڈنٹ نے کیا تو وہ غلط ہو گیا. ایک عجیب ان کا بھی ایک سلسلہ تھا. چھوڑ دیں, انہوں نے جو بھی کیا میں تو یہ بات ان سے ان کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. پٹیل صاحب سے جو ملکی اس وقت معاملات ہیں, جو ملکی بھائی پنجاب کے معاملات سنبھال لو, ملک کے ابھی آپ کو ٹائم ہے تھوڑا ملک تک آنے میں, ایک صوبہ آپ کو دیا ہے, نہیں تحقیقات ہونی چاہیے. اگر یہ پیٹریٹ ہیں, اگر پاکستان سے محبت کرتے ہیں, ابھی یار پاکستان سے محبت سارے جتنی کرتے ہیں وہ دل میں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کرے گا. تو آپ ایسا کرو, ایک ماڈل بناؤ پنجاب کو, پھر ہمیں بتاؤ. اچھا بھائی میرے, میں نے آپ کو کہا ہے کہ صوبائی تعصب کو مہربانی کر کے, یہ تعصب کی بات نہیں ہے, میں آپ کو کہتا ہوں آپ حکومت آپ کی ماڈل حکومت ہونی چاہیے, جس طرح کہ آپ کے دعوے ہیں, لیکن بدقسمتی سے سب سے زیادہ برا حال بھی وہی ہے. پاکستان کی بات کریں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ پاکستان کی بات کریں, چلیں اب آپ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں نا, تو سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گا. البتہ قادر پٹیل صاحب اور ذوالفقار مرزا صاحب کے بیانات سے یہ واضح ہو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صدر آصف علی زرداری کو نہیں جانتا وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے. البتہ بات ایسی ہے کہ وہ جلد پاکستان واپس آئیں گے.
یہ ان دونوں کا کہنا ہے اور دونوں صدر مملکت کے قریبی ساتھی ہیں. مجھے اجازت دیجیے. رائٹ ٹو می آن مائی فیس بک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.